अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। आपको याद ही होगा कि हालिया दिनों में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब ने एक अंडरटेकिंग भी दी, जो लोग वहाँ पे उनसे मिलने जाएंगे वो जेल प्रेमिसेस के बाहर खड़े होकर वहाँ पे मीडिया टॉक नहीं करेंगे। इन तमाम शराइत को सामने रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि लीडरान से भी मुलाकात करवाई जाएगी, फैमिली से भी मुलाकात होगी, वकला से भी मुलाकात होगी, हफ्ते में 2 दिन खान साहब की मुलाकात हुआ करेगी। लेकिन उस वाज़े हुक्मनामे के बावजूद आज तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पे गई, 3-4 घंटे वो वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो तौहीन अदालत का केस दायर करेंगे, पटिशन लेके जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अनफॉर्चुनेटली हालिया अरसे में आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं कि जहाँ पे मोअज़्ज़िज़ अदालत कोई फ़ैसला देती है, कोई हुक्मनामा सामने आता है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आप पीछे चले जाएं, जब अता बंदियाल साहब का चीफ जस्टिस थे, उस दौर में इलेक्शंस की बात हुई, एक फ़ैसला आया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद आप आगे आ जाएं, एक मखसूस नशिस्तों का केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस, जिसमें फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने बैठ के एक फ़ैसला सुनाया, लेकिन आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मौके हमें नज़र आए जहाँ पे अदालत कोई हुक्म देती है, कोई बात करती है, लोगों को ज़मानत देती है, लेकिन उसके बाद लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? हुकूमत ये क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर हुकूमत ने जानबूझ के हुकूमत ये करती है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है? कल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी फारिग किया जा सकता है, जमात के अंदर कुछ लोग उनसे खुश नहीं हैं, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की भी उन्होंने बात की कि जमात में एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। क्या ईद के बाद तहरीक इंसाफ कोई बड़ा कामयाब एहतजाज करेगी, या तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, या अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला का खात्मा होगा? इन सारे मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर चीज़ें कोशिश होगी कि अपने मेहमानों से उन पे भी रोशनी डलवाएं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मेहरबानो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तजियाकार एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खेलदास साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। पहले तो वो प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी कि पहली दफ़ा जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उसके बाद अनाउंस हुआ कि आप वज़ीर बन गए। दूसरी दफ़ा आए, हमने आपको मुबारकबाद दी, तो उसके बाद अनाउंस हुआ कि आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो गया। आज आप तीसरी दफ़ा आए, अब मैं वेट ही कर रहा हूँ कि चौथी दफ़ा जब आप आएंगे, पता नहीं आप किस सौदे पे होंगे। हमारी तरफ से तो नेक तमन्नाएं आपके लिए। लेकिन सर, जिस निज़ाम का आप हिस्सा हैं, जिस काबीना के आप वज़ीर ममलिकत हैं, जो सारे आप पर्क्स एंजॉय करते हैं, आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आइन के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी, वही आइन कहता है कि आपने अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद भी करना है। वहीं से आप अपनी लिजिटिमेसी भी ड्राइव करते हैं, पर फॉर सम रीज़न लगता ऐसे है कि अदलिया कोई फैसला भी करती है, आप लोग उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। आज की मिसाल ले लें, खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। देखें, आपने जो पूरी बंदियाल साहब से लेकर आज तक जो खान साहब की मुलाकात के हवाले से बताया कि ये फ़ैसले हुए अदालतों के, इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मुझे भी याद आता है, आपको भी याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ये फ़ैसला दिया था कि जो है बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएँ पंजाब में, नहीं करवाए गए खान साहब की तरफ से। मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ। एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कानून की रिट होनी चाहिए, अदालतों के फ़ैसलों पे अमल बिल्कुल होना चाहिए। ये जो इसी अदालत ने फ़ैसला दिया है कि खान साहब से मुलाकात करवाया जाए। अब ये बात ज़ाहिर दोबारा अगर अदालत में जाते हैं तो मैं समझता हूँ इनको अदालतों पे ही रखना चाहिए पूरा फोकस, और फिर दोबारा रिलीफ के लिए वहाँ जाए। अब खान साहब की मुलाकात तो एक बयानिया बन गई है पूरी इनकी। नहीं, आप लोग आउट ऑफ फोकस हुए हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खान साहब की मुलाकात एक पूरा इशू उन्होंने बयानिया, अब इनके पास यही बचा है। सारे बयाने जो है ना हुकूमत की कारकर्दगी पे, ये वो सब ख़त्म हो चुके हैं। आज़ादी से भी मतलब बात नहीं करते कि खान साहब आज़ाद हो जाए। अब यही है कि मुलाकात क्या करते हो? हज़ारों मुलाकातें आपने किए खान साहब से, क्या उससे मकासद हासिल किए? क्या आपने उनके क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? जिस तरह आपने कहा आपस में लड़ रहे हैं, कल फैसल चौधरी साहब को जिस तरह जो ज़बान सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का जो, या फवाद चौधरी ने उसके खिलाफ बात की, सेक्रेटरी जनरल उसके खिलाफ बात, ये क्या ये मैं समझता हूँ जो हजूम था मुंतशर हो गया है।
ایک جماعت تو نہیں بچی ہے، یہ ایک ہجوم تھا. اس شخص کو جو سوچ ہے وہ آج بھی وہی سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی دھارا میں رہنے کی بات وہ کرے، سیاسی سوچ ہو، دہشت گردی کے خلاف اس کی کوئی پالیسی ہو، معیشت کے لیے ملک کے خلاف، ملک کے حوالے سے کوئی نہیں. ان کے اکاؤنٹ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. کل بھی مہر بانو صاحبہ میرے پہ ناراض ہو رہی تھی کہ ہمیں کوئی نہیں، جو قاتل کے ساتھ ہے ان کو مظلوم دکھایا جا رہے ہیں ان اکاؤنٹ پہ. ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے. تو مقاصد کیا ہے؟ پاکستان کو کیا دینا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ان کے پاس نہ پونے 4 سال میں پروگرام تھا، نہ آج وہ جو اپوزیشن لولی لنگڑی یہ ہے اس کو آج بھی اس کے پاس پالیسی نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے وہ کیا ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ دہشت گردی کے لیے ہمیں کیا مشاورت کرنا چاہتے ہیں. ہماری پالیسیز پہ تنقید کریں، ہم ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا مہربانو صاحبہ یہ جو کھیلداس صاحب فرما رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے بیانیہ، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب عمران خان صاحب کی ملاقات کے اوپر آپ لوگ یہ سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تو ہم ایک بس ہجوم ہے جو منتشر ہو چکا ہے اور جماعت نہیں بچی، تو ہم سے اتنے خوف زدہ آج بھی کیوں ہے؟ اگر تو اس جماعت میں نہ کوئی دم ہے نہ خم ہے، نہ یہ کچھ کر سکتی ہے، تو پھر کیوں روڑے اٹکاتے ہیں؟ کیوں ہمارے بے گناہ لوگ آج بھی جیلوں میں بند ہیں؟ کیوں ان کے کیسز نہیں چلنے دیتے؟ کیوں خان صاحب سے ایک ملاقات سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں اگر پیچھے کچھ نہیں بچا؟ اور میں تو دعوے سے ان کو یہ کہتی ہوں، میں چیلنج کرتی ہوں، آپ آج ایک فری فیئر الیکشن کرا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہجوم کون ہے، سیاسی جماعت کون ہے، اور سیاسی بونے کون ہیں جو اس وقت تاریخ کا حصہ بن چکے، وہ کون ہے. آپ کو الیکشن بتائے گا، آپ کو الیکٹریٹ بتائے گی. انہوں نے 8 فروری کو بھی بتایا، مگر اگر آج آپ الیکشن کروائیں گے، آپ جس دن کروائیں گے وہ وہی پیغام دیں گے اور واضح طور پہ دیں گے. باقی آپ پر ہے، آپ اس کو بھی چوری کر لیں الیکشن کو، وہ تو کوئی نہیں روک سکتا. مگر سچائی کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں. مہربانو جو خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے، دیکھیں نا اس کے اندر اختلاف. جی اسی پہ میں آ رہی ہوں. دیکھیے خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہمارا ایک تو ایک خان صاحب کا ایک قیدی ہونے کے ناطے ایک حق ہے. اس کے بعد آپ کو عدالت نے اب ایک آرڈر کے ذریعے ایک فیصلہ دے دیا کہ اب یہ ہماری جماعت کا بھی حق ہے کہ ہم ان سے مل سکیں. کھیلداس صاحب بھول رہے ہیں کہ جب میاں صاحب اسی اڈیالہ جیل میں تھے تو ان کی ملاقاتوں پہ کسی قسم کی پابندی نہیں تھی. یہاں تک کہ جنرل حامد میر صاحب خود بتاتے ہیں کہ وہ خود گئے اور ملاقات کی انہوں نے میاں صاحب سے. تو نہ صرف خاندان کو، نہ صرف ان کی جماعت کو، مگر جرنلسٹ کو بھی، میڈیا کو بھی رسائی تھی میاں صاحب تک. تو یہ تو ہمارا حق بنتا ہے. اگر ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم بالکل آواز اٹھائیں گے. آپ عدالتوں کے کورٹ آرڈرز کی نفی کرتے ہیں، پھر اسی سانس میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو عدالتوں کے پاس ہی جانا پڑے گا. اتنی بھی آپ میں شرم نہیں کہ جو عدالتی نظام ایک طرف آپ اس کو مفلوج کر کے بیٹھے ہیں، وہ آرڈرز دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتے، اور آپ میں شرم بھی نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. سر آپ کی حکومت تھی جب جنرل الیکشن نہیں ہوئے، جو کہ صرف کورٹ کا آرڈر نہیں تھا، وہ پاکستان کا آئین کہتا تھا. پاکستان کے آئین میں مینڈیٹڈ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، نہ ہوئے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو کہتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے حصے کی ریزرو سیٹس دو. آپ نے تو وہ بھی نہ دی. آپ بات کیا کرتے ہیں؟ میں ذرا منیب صاحب کو بھی مہربانوں شامل کر لوں اس میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. منیب صاحب، یہ ایک تاثر مل رہا تھا کہ شاید کچھ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جہاں پہ سیاسی پارا نیچے آئے گا، اکاؤنٹس بھی خاموشی اختیار کریں گے، مخصوص لوگ جا کے ملیں گے، باہر آ کے وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. لیکن ونس اگین آج آلدو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے انڈرٹیکنگ دی کہ ہم باہر آ کے میڈیا ٹاک نہیں کریں گے اس جیل کے باہر، لیکن آج پھر اگین ملنے نہیں دیا گیا. اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیانات وغیرہ بھی تحریک انصاف کی جانب سے، ان کے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ اس قسم کے بیانات بھی نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ہم سکوئر 1 پہ آ گئے ہیں، 0 پہ دوبارہ آ گئے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو عدالتی آرڈر تھا، میں بصد احترام کہوں، مجھے تو وہ بڑا بے تکا آرڈر نظر آیا. آپ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں سے یہ انڈرٹیکنگ، میں احترام سے عرض کر رہا ہوں، یہ تو بڑی بودھی سی دلیل ہے کہ آپ باہر نکل کر میڈیا ٹاک نہ کریں. مطلب انہوں نے باہر آ کے کیا یہ بتانا ہے کہ فریج کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ انہوں نے آ کے ظاہری بات ہے یہ بتانا ہے نا کہ ہماری یہ بات ہوئی، یہ بات چلے اچھا وہاں پر پابندی لگا لی، تو وہ اڈیالہ سے 2 کلومیٹر دور جا کے کھڑے ہو کے کر لیں گے، پریس ٹاک کر لیں گے اپنے گھر پہ آ کے.
یا کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے بھی وہی باتیں کر لیں گے. تو مجھے تو اس آرڈر کی یا اس انڈر ٹیکنگ کی کوئی لاجک, عدالتی فیصلے وہ ہوتے ہیں نا جن کی کوئی تک بھی آپ کو سمجھ آتی ہو, تو مجھے تو اس کی تک سمجھ نہیں آئی. وہ آرڈر کتنا ڈسکنیکٹڈ ہے ود دی ایکچوئل سچویشن, یہ آپ کو آج اس کا اندازہ ہو گیا. میں نے آپ کو آپ کے سامنے بھی عرض کیا, میں خود بھی حیثیت ایک صحافی کے عرض کرتا رہا ہوں کہ اکتوبر میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر ایک آپ کو تبدیلی آئی کہ وہ ایک دم بلیک آؤٹ ہو گیا, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, اور پھر ایک دم اچھا جی بیچ میں ہو جاتی ہیں, پھر مرضی ہوگی نہیں ہوگی. اور میں نے یہ بار بار پریڈکٹ کیا تھا کہ یہی طریقہ کار ہوگا جو چلے گا. اب مجھے لگتا ہے کہ وہی معاملہ چل رہا ہے, اور عدالتی فیصلہ آنا یا نہ آنا, کہ انڈرٹیکنگ دیں نہ دیں, اس کا تو اس چیز سے تعلق کوئی نہیں. لیکن جو ایکچوئل بات ہے وہ حیران کن یہ ہے کہ ابھی تک مسائل کا حل پاکستان تحریک انصاف کے لیے جنرلی اور ان پرٹیکولر عمران خان صاحب کے لیے معاملات درست نہیں ہو رہے. دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو اپنا ایک یا ان کی جماعت کا, ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کا آن سلاٹ ہے, وہ بھی نہیں رک رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ریئیکشن میں کرتے ہیں جب آپ عمران خان کے ساتھ ایکس وائی زی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. لیکن جو کوششیں کی گئی ہیں, چاہے وہ گنڈاپور صاحب کی طرف سے ہوں, چاہے وہ بیرسٹر گور خان صاحب کی طرف سے ہوں, وہ ایک سرٹن لیول سے آگے نہیں جا سکی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا عمران خان صاحب, تو کوئی ڈیل نہیں چاہتے, کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, تو بڑا سمپل ہے کہ وہ تو تمام لوگوں کو بشمول اپنی جو پارٹی کے لوگ باہر آ کے کوششیں کرتے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں سے ملنے کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی رابطہ کرے گا, نہ کوئی بات کرے گا, اور مجھے کسی سے کوئی ملاقات کرنی بھی نہیں ہے, نہ میں جب منظور ہوگا تو میں عدالتی فیصلوں میں. منیب صاحب پھر یہ منیب صاحب گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ 90% تک معاملات حل ہو چکے ہیں. کہ انٹرویو میں اب وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, اتنی بڑی انہوں نے بات کی کہ 80-90% میں نے معاملات حل کر لیے ہیں. تو کیا کوئی ایسا معاملہ اس وقت تک حل ہو چکا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو ہم کنفیوز کر جاتے ہیں. مطلب ہم کی مراد یہ کہ کئی دفعہ تحریک انصاف کے دوست یا چولو بہت حکومت کے لوگ, دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکٹیکل نوعیت کی ہوتی ہیں. وہ تو ایسے کہ گنڈاپور صاحب جب پشاور سے نکلتے ہیں احتجاج کے لیے نکلیں یا ویسے, تو ان کا رابطہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ یا اور معاملات پر ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے کہ اسٹریٹجک لیول کی جو ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ وہی بدل جائے, وہی تمام ہر چیز تبدیل ہو جائے, تو وہ تو نہیں ہوا. اور وہ جس انٹرویو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں گنڈاپور صاحب نے خود اس معاملے کا انہوں نے کلیئر کر دیا کہ دیکھیے جی یہ جو عمران خان صاحب کو بنی گالا یا کہیں اور منتقل کرنے کی بات تھی, یہ میری تجویز. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ان کی تجویز تھی تو تجویز آپ نے ہر ایک کی ہو سکتی ہے, اور وہ ایک اچھی تجویز تھی. اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید سیاسی ٹیمپریچر کم ہو چکا ہوتا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ نہ ہی عمران خان صاحب کی طرف سے معاملات کی طرف میں کوئی بہتری ہوئی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں بہتری تب ہو جب آگے سے کوئی سگنل ملے. اور جو پاکستان میں حکومت ہے, یا چلے میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ عمران خان صاحب کو ایک خاص زاویے سے یا ایک خاص لینس سے دیکھ رہے ہیں, اور اب سے نہیں دیکھ رہے, وہ پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کوئی نہیں آ رہی, جو میرے لیے آپ کے لیے بھی شاید حیرت کا مقام ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو جب نہیں آ رہی تو پھر ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جس طرح آپ نے کہا وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. ٹھیک ہے. کھیلداس کوہستانی صاحب, ایک اگر یہ احتجاج کرتے ہیں عید کے بعد, اس کے ساتھ آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ آپ ان کو اجازت دیں گے؟ اس لیے کہ دیکھیں بہت سارے دیگر معاملات ہیں, اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا, وہاں پہ یہ جیل مینول ہے, لیکن آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ یہ احتجاج کرنا چاہیں تو پرامن اپنا احتجاج کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو مہربانو صاحبہ کہہ رہی تھی, شاید آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی آپ رسپونڈ کر دیجیے. آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے ہیں. پہلے تو میں مہربانو صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب ملاقات کرتے تھے. بالکل, جب وہ اڈیالہ جیل میں تھا میں بھی ان سے ملنے جاتا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملاقاتیں بند کر دی گئی, نواز شریف صاحب کی بھی, مریم صاحبہ کی بھی, شہباز شریف صاحب کی. میں جب یہ مجھے کہہ رہی تھی ان کو شرم نہیں آتی, میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ تو ان جنرل بات نہیں, میں جنرل, چلو میں بھی جنرل بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب جب ان کو سزائیں ہوئی انہی عدالتوں نے دی, اور ان کے لیڈر کی فرمائش پہ جنرلوں, اس وقت کے جنرل ججوں نے مل کر ایک پلان بنا کے اس کو نائل کروایا. اس سزا کو بھگتنے کے لیے آئین کی
آئین کی بالادستی کے لیے وہ آئے تھے, خود بھی آئے تھے, اپنی بیٹی کو بھی لے کے آئے تھے, اپنی اہلیہ بیمار تھی ان کو چھوڑ کر آئے تھے. دنیا میں ایسا مثال نہیں ہے کوئی باہر شخص بیٹھا ہو, اس کو سزا بھی ہوگی, اس کو پتہ ہے مجھے جیل میں جانا ہے, وہ بیٹی کو لے کر وہ جیل گئے. اس کی اہلیہ بیمار تھی, انہوں نے 3 دفعہ کا وزیر اعظم, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 1 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, بالکل ہے, مگر 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے اس جیلر کو کئی بار کہا مجھے اپنی اہلیہ کی صحت کے معلومات کرنی, مجھے فون پہ بات کرنی دی جائے. ارشد وحید چودھری نے اس وقت لکھا تھا, وہ آرٹیکل آپ پڑھ لیں, اور اب اس کے بعد یہ چیزیں ریکارڈ پہ خود بھی آ چکی ہے کہ انہوں نے فون پہ بات کرنے نہیں دی. بعد میں وہ آیا, انہوں نے ان کے جو ہے رخصتی کی خبر بتائی. تو یہ جو فرعونیت یا ظلم یا یہ جو فسطائیت تھی, یہ اس کا آغاز اس 4.25 سال میں ہوا ہے. ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ ملنے آئی, اس کو گرفتار کیا گیا. یہ فسطائیت اس سے یہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئی. آپ نے تو یہ ساری چیزیں سب چینج کرنی تھی نا, آپ کبھی نظر نہیں آئی. آپ نے تو یہ چیزیں چینج کرنی تھی, آپ تو جمہوری لوگ تھے, ان کو تو آپ کہتے سلیکٹڈ کہتے تھے. میں پولیٹیکل ورکر بالکل یہ سمجھتا ہوں, قیدی کے جیسے انہوں نے کہا حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے. جو بات یہ کرتے ہیں, یہ خود بھی اس پہ عمل کرے نا. یا تو اس کو اعتراف کریں کہ یہ ہماری غلطی تھی یا یہ ہم نے ظلم کیا تھا. ہم نہیں, میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب نے ابھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو 2 ایئر کنڈیشن لگا دے, مجھے اعتراض نہیں ہے, مگر عمران خان کو اعتراض تھا, امریکہ میں جا کے کہتا تھا میں اس کو چھوڑوں میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے دنیا کے, آپ جا کے پاکستان کی کوئی اچھا چہرہ پیش کرے, آپ انتقام کی آگ وہاں پہ لگا کے. مجھے کھیلداس صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو مہربانو صاحبہ سے یہ پوچھیں گے جو کھیلداس صاحب جو آپ کا آخری جواب بھی دوں گا, جو آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ کیسے نمٹے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں, پھر ہم مہربانو صاحبہ سے بھی جواب لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. کھیلداس صاحب, اگر یہ احتجاج کرتے ہیں عید کے بعد تو ان کو اجازت ہوگی؟ دیکھیں, پرامن احتجاج کی آئین بھی اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے, جمہوریت بھی اجازت دیتی ہے. جو احتجاج کا طریقہ ان کا ہے, جو 2014 میں جب یہ ڈی چوک پہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں گے, وزیر اعظم کو گھسیٹ کر لے کے آئیں گے, اور انہوں نے پارلیمنٹ میں حملہ کیا, پی ٹی وی پہ حملہ کیا, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم وزیر اعظم کو اس طرح نکالیں گے. اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو لاہور جانا تھا, وہ تب تک نہیں گئے جب تک یہ دھرنا ختم, وہ بیٹھے رہے. یہ ابھی جب 25 نومبر کو جب یہ آئے ہیں تو ان کا یہی, ہمارے پاس ایک اہم مہمان ہمارے پاس بیٹھا تھا, کتنے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ, تب بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے یا پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے یا اس طرح کی مار دھاڑ کریں گے, خون ریزی ہوگی, یہ ہوگا. دیکھیں, ہم نہ پہلے 25 نومبر کو ہم نے اجازت دی تھی. اگر پرامن احتجاج کریں گے, ان کو پورا حق ہے. اگر پرتشدد جو ان کا ماضی ہے پورا بھرا ہوا ہے, اگر وہ راستہ اختیار کریں گے, وہ کسی کو اجازت نہ آئین دیتا ہے نہ یہ حکومت دے گی. ہم اس کو اسی طریقے سے نمٹیں گے. جب عمران خان صاحب خود لانگ مارچ لے کے آئے تھے کے پی کے میں, کے پی اے ہم ٹھیک ہے, کس طریقے سے نمٹیں گے جیسے 26 نومبر کو نمٹا تھا؟ جی بالکل اسی طرح. کسی کو اجازت نہیں ہے کسی پہ خون ریزی کرنے کی. میں ذرا مہربانو صاحب کا بھی آنسر, مہربانو اگر احتجاج کریں گے تو ویسے ہی نمٹیں گے جیسے 26 نومبر کو نمٹا تھا. اور کچھ باتیں کھیلداس صاحب نے آپ کی حکومت کے حوالے سے بھی کہیں کہ اس وقت جس طرح کا آپ کا رویہ تھا, اب آپ کے پاس اتنی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں پہ کرٹیسزم کریں. I'll come to that. پہلے بات کر لیتے ہیں 26 نومبر کے احتجاج کی. دیکھیں, اگر یہ خون ریزی کی بات کرتے ہیں, اگر یہ خون خرابے کی بات کرتے ہیں, تو 26 نومبر کو شہری پرامن تھے, ایک پرامن احتجاج تھا. 25 کی رات کو بھی گولیاں چلی تھیں, شہادتیں ہوئی تھیں, مگر لوگ وہاں پر پرامن رہے. تحریک انصاف اور اس کے ورکرز پرامن تھے, پرامن رہے, اور انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے, انہیں شہید کیا گیا, پرامن نہتے شہریوں کو. اگین, یہ صرف میں کھیلداس صاحب کے لیے نہیں, میں اس پورے نظام کے لیے کہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے ہے. آپ جس دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو 26 کو ہوا, اور جب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کتنی بے گناہ ماؤں کے, بے گناہ بچوں کو آپ نے شہید کیا, آپ وہ بات اس طرح اتنے دھڑلے سے آپ کو دہراتے ہوئے بھی کوئی خدا کا خوف نہیں آتا؟ آپ نے جو کیا 26 نومبر کو, اس میں آپ کو فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ پرامن شہریوں پہ گولیاں چلائی تھیں آپ نے سر, آئین کی دھجیاں تو آپ نے اڑا دی. ہم سوچ نہیں سکتے تھے
کہ ریاست جو ہے جو کہ ماں کی جیسی ہوتی ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا مہربانہ اس میں I can't believe کہ یہ خود اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. مجھے تو I'm in shock, an absolute shock کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیسے کر دی. ان کو یہ فخر محسوس کرتے ہیں 26 نومبر کے ایکشن. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں مہربانہ. منیب صاحب آپ کو عید کے بعد یہ احتجاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حکومت تو بڑی ایڈمنٹ ہے کہ مجھے وہ سپیس نظر نہیں آ رہی جو سیاسی سپیس چاہیے ہوتی ہے کسی بھی اس قسم کی تحریک کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کامیاب احتجاج ہو سکے گا عید کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے اور اتحادیوں کی جانب سے؟ دیکھیے قاضی صاحب، اس وقت فی الحال ہمیں نظر تو ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی. البتہ یہ بات اور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ٹریگر کر جاتی ہے کسی ایک واقعے سے، اور کوئی ایسا ایک ایونٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ایک دم کسی چیز کا مومنٹم بن جاتا ہے. وہ تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، جو اس کو تو ہم فورسی نہیں کر سکتے کہ اس وقت آگے کیا ہوگا. پر جو پولیٹیکل منوورنگ آپ دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل منوورنگ، مولانا کو ساتھ میں لانا، اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا، وہ آپ کو لگ رہی ہے کہ اس لیول کی ہے کہ اس کے کوئی آگے سے ڈیویڈنڈز ملیں گے؟ دیکھیے بہتری تو ہوئی ہے مولانا صاحب اور تحریک انصاف کے درمیان تعلقات میں بہتری تو ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ جس طرح کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است، وہ ابھی دلی مجھے دور نظر آتا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ تحریک انصاف کے خیال میں پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن چوری ہوا ہے سوائے خیبر پختونخوا. جبکہ مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت بھی خیبر پختونخوا میں دھاندلی کی صورت میں معرض وجود میں آئی ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. تحریک انصاف کا جو اس وقت جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، جو انہوں نے طاقت ڈرائیو کی ہے وہ مینلی وہاں سے ہوئی ہے جو خیبر پختونخوا سے، اور وہاں کا جو سرکاری لاہو لشکر ہے اس کا بڑا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے. اور گنڈا پور صاحب نے ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے کہ جی بالکل میں کروں گا، میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میں کروں گا، میرے پاس اختیار ہے، میں یہ سب کروں گا. جو ہوا 2-3 ایپیسوڈز میں وہ ہم نے دیکھا بھی. لیکن مجھے کوئی ایسی تحریک فی الحال بنتے ہوئے نظر نہیں آتی. اور جتنی بھی تحریک ہمارے ملک میں رہی ہے اطہر کاظمی صاحب، سیاسی طور پر دیکھا جائے، ہسٹوریکلی دیکھا جائے، وہ جب تک ایک ٹیسٹ اپروول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یا ان کا ہاتھ ہڈن ہینڈ جسے ہم کہتے ہیں جو نہیں نظر آتا لیکن ہوتا ہے، تب تک معاملات درست نہیں ہوتے. دیکھیے 2014 میں عمران خان صاحب دھرنا لے کے اسلام آباد آئے تو اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب، وہ ہی واز انوالوڈ اپ ٹو ہز نیک. وہ تو سارے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ لوگ تھے وہ موجود تھے اور اس میں سارے میں شامل تھے. تو آج تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپروول ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مہربانہ ذرا بریفلی بتائیے گا کہ تحریک انصاف پہ یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. مشاورت کی بات ہوتی ہے، خان صاحب سے ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہیں، ان سے آخری دفعہ قیادت نے کب جا کے جیل میں ملاقات کی یا ملاقات کی کوشش کی؟ اس حوالے سے تو بتائیں ذرا. جی 2 ہفتے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب آئے تھے کوٹ لکھپت جیل اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. آج کچھ وکیل آئے تھے جن کی خان صاحب تک رسائی ہے، جو ان کو جا کے ریگولرلی ملتے ہیں، وہ آج آئے تھے ملنے. تو ان کے ذریعے بھی کچھ پیغامات بھیجے، کچھ بات چیت ہوئی، ان کے پیغام بھی یہاں تک لے کر آئے. تو ہے ملاقات کا سلسلہ تو ہے، آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اسد کیسر صاحب بہت متعدد بار کوشش کر چکے ہیں آ کے ملنے کی، ان کو اجازت نہیں ملتی. جتنے سیاسی لوگ ہیں میرے خیال میں ہمارے سیاسی قائدین ہیں، ان کو تو اجازت نہیں ملے گی ملنے کی. جو ہماری وکلا ہیں وہ پھر بھی آ سکتے ہیں بطور وکیل ملنے. ٹھیک ہے. اور یہ جو احتجاج کی اسٹریٹجی، مجھے امید ہے کہ ہم زیادہ دیکھیں گے ملاقاتیں، کیونکہ ایک طویل ایکسپیرینس ہے، ایک عرصہ رہا ہے، ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں، ایک نگاہ رکھتے ہیں، نہ صرف میرے والد پر باقی بھی جو کوٹ لکھپت میں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں. بالکل. اور میرے خیال میں ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے ہمیں مفید ہونا چاہیے ہماری جماعت کو، اور ان سے ان کا نقطہ نظر ضرور ان چیزوں پر لینا چاہیے ہے. کس طرح آپ نے اپنا اپوزیشن کا اتحاد اس کو مضبوط کرنا ہے، کس طرح بنانا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے. میرے خیال میں ان چیزوں پہ وہ آپ کو اچھی تجویز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مہربانو پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے عید کے بعد؟ بریفلی بتائیے گا. کوئی احتجاجی تحریک بڑے پیمانے پہ آپ لوگ چلا سکیں گے کیا؟ جماعت کے اندر کیا سوچ ہے؟
देखिए, हम क्या चला सकेंगे क्या नहीं, जैसे खान साहब कहते हैं, अपने इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। तो हम कोशिश तो जरूर करेंगे और हमेशा करते हैं। अब रियासत जब सौतेली मास से ही बदतरीन किरदार अदा करना शुरू कर दे, तो फिर रियासत के शहरी क्या कह सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं? ठीक है। आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज की आपको इजाजत है। और मुनीब साहब अभी जो कह रहे थे कि 2014 का धरना हो, मुझे याद है, अगर आप इसको भी ले लें, एक हद तक वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। एक टैसिट नॉड कहीं से आता है तो इस मुल्क में जो तहरीकें हैं वो कामयाब होती हैं। जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट भी थी, वहां पर भी एक, मुनीब साहब अग्री करेंगे, वहां पर भी एक नॉट सिर्फ टैसिट नॉट था, एक अग्रीमेंट थी, एक अप्रूवल था, और उसको सपोर्ट दी गई, और तब जाके वो तहरीक बनी। ये पाकिस्तान की तारीख है। और अगेन अगर हम हकायक पसंद नहीं बनेंगे तो हम सबको नुकसान होगा। हम एक दूसरे पे कीचड़ उछाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसके दौर में फलां के साथ ये नाइंसाफी हुई, मगर हम सबको एक दफा ये सोचना होगा कि उसके अहकामात कहाँ से आते हैं, क्यों ऐसा होता है, कैसे हम इस सबसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं कि अब जो हालात हैं उसमें तहरीक तरफ बातें ये हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ सकती है, नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। हुकूमत क्या करेगी, क्या हुकूमत इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। खेलदा साहब, मैं आपके पास आता हूँ, ज़रा मैं एक छोटा सा पॉइंट मुनीब साहब से लेना चाहता हूँ। मुनीब साहब, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं और अली अमीन साहब को फारिग करने की बातें हो रही हैं और शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं, कुछ दीगर भी इनकी जमात के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक रियलिटी है, वो एक रियलिटी बन सकती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? अच्छा, मैं इसमें देखिए, रियलिटी तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं और मेरे ख्याल में इस निजाम को तो सूट करेगा कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है। लेकिन ये भी मुझे बात थोड़ी सी ना ख्वाहिशात पर मबनी ज्यादा लगती है, या मतलब चले मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मरवत साहब तो चले कुछ देख रहे होंगे, लेकिन जो और दोस्त कुछ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं, वो बन जाएगा, ठीक है, कुछ लोग शायद वाकई हों इस चक्कर में, लेकिन मुझे लगता है ये ख्वाहिशात पर ज्यादा मबनी है। देखिए, इस वक्त जो लोग जीत कर आए 2024 में, उन मुश्किल हालात में जो तहरीक इंसाफ का शिकार, जिनको तहरीक इंसाफ को सामना था, देखिए उनको ये तो पता है कि अगर हम इस मोमेंट पे इस जमात को छोड़ेंगे तो अनलेस के वो फिर सियासी तौर पर कदावर शख्सियात हैं जिनका अपना एक स्टैचर है, जैसे जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब इज वन ऑफ देम, कि ठीक है वो पुराने लोग हैं और उन्होंने पुरानी सीटें जीती हैं, उनकी एक अपना वोट बैंक है, वो तो अपनी जगह, लेकिन ऐसे लोग पार्टी में मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा तो वही है जो इमरान खान साहब की वजह से मौजूद है। तो अगर वो इमरान खान को इस मौके पर उनसे दूर होंगे या उनसे दगा करेंगे तो मुझे लगता है सियासी तौर पर उन्हें बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। जहां तक गंडापुर साहब की रिमूवल का मामला है, वो मैं ये कहूंगा कि बड़ा सोच के जाना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को कि गंडापुर साहब को अगर रिमूव करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। गंडापुर साहब एक बड़ी एक कॉन्डुइट का रोल अदा करते रहे इमरान खान साहब के लिए, बड़ा सोचना पड़ेगा अगर उनको उनके ओहदे से हटाना है। ठीक है। खेलदास साहब, ये तहरीक इंसाफ और आपका मामला तो चल ही रहा है, लेकिन पीका कानून जिस किस्म का आप लेके आए, सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात, इस्लामाबाद से एक सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया, आपके ये कोलीग हुज़ैफ़ा साहब, वो भी वज़ीर हैं, उन्होंने एक टीवी पे बैठ के कहा मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। दूसरे एक और जो वज़ीर हैं राना एहसान साहब, मशीर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भरपूर दिफा किया। तो आप लोग तो इनके साथ साथ आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, आम शहरियों के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत मुकदमे हो रहे हैं। क्या ये वो जमहूरियत है जिसका आप हमें याद करवाते होते थे जब पीटीआई की हुकूमत थी? देखिए, पहले मैं मेहरबानू साहबा को मेरी बात तलख लगी 26 नवंबर के हवाले से। जी, मुझे मेहरबानू साहबा ही बता दें, जो जमात ये कह कर आए कि हम कफन बांध के जा रहे हैं, हम मरेंगे या मारेंगे, जिसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव सूबे का वो बात करे, वो सारे सरकारी वसाइल सूबे के वो अपने फेडरेशन पे हमला करने आए, उसमें टीयर गैस भी हो, उसमें असला भी हो, उसमें गुलेल भी हो, उसमें डंडे भी हो, पत्थर भी हो, वो आके पुलिस वालों को शहीद करे, पुलिस के जवानों को शहीद करे, तो मुझे बताएं फिर उस एहतजाज को इजाज़त दी जाती है? दुनिया का कोई कानून देता है? दुनिया का कोई आइन देता है? दुनिया में ऐसे होता है? कभी हुआ है इस तरह कि एक अकाई उठ के आए और अपनी जहाँ पे एक डिग्निटी आई हो उस पर चढ़ाई करे, उस पर हमले करे?
تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے دعویٰ کیا تھا 250 لوگ شہید ہو گئے, کہاں تھے پھر 12 لوگ پہ کھڑے ہوئے, آج تک اس کے نام نہیں بتائے. بات یہ کہ یہ آغاز جو اس سیاسی ادارہ کا جس سیاسی راستہ آپ نے انتخاب کیا ہے اس کا جواب یہی ہوگا جس راستے پہ آپ نکل پڑے ہیں. پر یہ سیاسی جو راستہ آپ بتا رہے ہیں یہ تو خدا نہ خواستہ سیاسی نہیں. مجھے بتائیں پھر جو بلوچستان میں شناختی کارڈ چیک کر کے مارتے ہیں, یا جو کے پی کے میں انہی کے صوبے میں جس طرح دہشت گردی ہوتی ہے, یا جو لوگ پولیس کے حملہ کرے اس پہ اس کا کیا نام دیں گے؟ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں. آپ ان کو اس کیٹیگری میں سمجھتے ہیں؟ میں میری خواہش نہیں ہے. ان کا عمل یہ کہتا ہے, ان کا عمل یہ, ان کی حرکتیں ویسی. 9 مئی کے بعد یہ عمل کسی دنیا میں یہ ہوا ہے اپنے اداروں پہ اپنے شہداء کے تصدیق کی جائے, اپنے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا جائے, یا لاہور میں جو کچھ کیا گیا, کیا نہیں پاکستان میں انہوں نے کیا؟ میں خود جرنلسٹ رہا ہوں, میں نے اخبار کی رپورٹنگ کی ہے, میں پریس کلب کا عہدیدار رہا ہوں, میں صحافی سے سیاستدان بنا ہوں. آپ ایڈیٹوریل پیج ہونا چاہیے. یہ قانون پیکا جو ہے کہ صحافی طبقے کے خلاف نہیں ہے یا ان کے لیے نہیں بنا ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. ان کے لیے بھی ہے جو جھوٹی خبر پہ پورے محلے جل جاتے ہیں, آگ پھیل جاتی ہے, پرتشدد واقعات ہوتے ہیں, یا کوئی غلط خبر جو ہوتی ہے, وہ کسی کو بھی حق نہیں ہوتا کہ آپ جو جی میں آئے یوٹیوب پہ بول دیں, جو جی میں آئے پھر ٹویٹر پہ لکھ دیں. مہربانوں کو وقت کی کمی ہے, ان کا بھی مہربانوں آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں. جی بالکل میں کرنا چاہ رہی ہوں. اول تو جو کھیلدار صاحب نے پیکا ایکٹ کی بات کی, آپ اگر صحافت سے آپ کا تعلق رہ چکا ہے تو آپ پیکا کو کسی طرح بھی نہ تسلیم کریں گے نہ ڈیفینڈ کریں گے. مجھے یہ بتا دیجیے, اب مجھے مکمل کرنے دیجیے سر, مجھے مکمل کرنے دیجیے. یہ پیکا کا استعمال نہیں, یہ قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہاں پر. ریاست اپنے طاقت کا زیادہ, اپنی طاقت سے اس سے زیادہ استعمال کر رہی ہے. اس کے بعد کھیلدار صاحب نے اپنی لیٹ می فنش انہوں نے بہت لمبی گفتگو کی. 26 نومبر کی بات کی. کون سے پولیس والے شہید ہوئے تھے؟ جو رینجر اہلکار شہید ہوئے تھے, جو اس کے اندر نامزد مجرم تھا جو گاڑی چلا رہا تھا, جس کی گاڑی کے نیچے آ کے رینجر کچلے گئے, اس کو عدالتوں نے بیل دے دی کیونکہ ان کا تانا بانا PMLN سے جڑتا تھا. سپاہی موجود ہیں, میں چلے تو میں ان سے ملاقات کراؤں گا. دوسری بات, چادر چوردیواری کی تقدس کسی کا پامال نہیں ہونا چاہیے, نہ سیاستدان کا, نہ صحافی کا, نہ کسی اور پاکستان. بات ختم کرنے میں آتا ہوں آپ کو. جی مہربانوں. نہیں, آپ ان کو بولنے دیجیے, آپ ان کو بولنے دیجیے. اقتدار میں بھی یہ ہیں مگر ان کا دل اتنا بڑا نہیں کہ یہ حقائق سن سکیں, سچائی سن سکیں. اتنی ڈھٹائی سے جھوٹے ہوئے مینڈیٹ پہ, چوری ہوئے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں, اتنی ڈھٹائی سے ٹیلی ویژن شوز پہ آ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو بولنے دیجیے پھر. The floor is yours, sir. نہیں, کھیلدار صاحب تو تنقید بھی برداشت کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. آپ کریں, کمپلیٹ کریں. مگر جھوٹ بہت بولنا شروع کر دیا ہے نا. کیا ان کو لقمے دلائے گئے ہیں؟ یہ کوئی ان کے نیریٹو میں ان کو بتایا گیا ہے؟ کیونکہ روز ایک ہی بات ہوتی ہے. میں تو کافی اکثر ان لوگ سب کے ساتھ بیٹھتی ہوں, ان کو ایک ہی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ انسٹرکٹ کی گئی ہیں کہ یہ پوائنٹس آپ نے مینشن کرنے ہیں. دیکھیے, اگر آپ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ جو 26 نومبر کو ہوا وہ غلط تھا, تو تاریخ سے آپ کا حساب ضرور لیں. مہربانوں, میرے پاس ٹائم کی کمی ہے, بریفلی مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک, کیا کوئی خبریں آ رہی ہیں جماعت کے اندر ایسے؟ اگر چیر افضل مروت صاحب نے بات کی ہے تو شاید وہ خود ہی اس بلاک کو لیڈ کر رہے ہوں گے, کیونکہ میں نے تو نہیں سنی کوئی ایسی بات. اگر انہیں معلوم ہے تو شاید یا وہ کوششیں کر رہے ہیں یا وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا خود لیڈ کریں گے. آپ کوئی فارورڈ بلاک بنوا رہے ہیں, آپ لوگ توڑ رہے ہیں جماعت کو؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے فارورڈ بلاک بنانے کی. یہ اتنے خود تقسیم ہو چکے ہیں, اتنے گروپس ہو چکے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے ایوان کے اندر جو ان کی ساری لڑائیاں ہیں, جو گاڑیوں پہ لڑتے ہیں, پریولیج پہ لڑتے ہیں, عہدوں پہ لڑتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمنوں پہ لڑتے ہیں. یہ اس کے قصے بہت ہیں, میں کیا پورا پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مہربانو صاحبہ خامخواہ جذباتی ہو جاتی, کل بھی ہو گئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چادر چودیواری کا جو تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. صحافی کا گھر ہو, سیاستدان کا گھر ہو. ٹھیک ہے مہربانو صاحبہ, 10 سیکنڈز ہیں میرے پاس, 10 سیکنڈز پلیز. میں بتاتی ہوں, میں جذباتی اس لیے ہوتی ہوں کیونکہ میرا والد بے قصور بے گناہ آدمی پچھلے 2.25 سال سے قید تنہائی میں پڑا ہے, اس کو انصاف نہیں مل رہا. آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ انہوں نے ملک دشمنی کی, نہ وہ ملک دشمن ہے.
نہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا. میں جذباتی اس لیے ہوتی ہوں کہ آپ کی جھوٹ کی انتہا نہیں. میں جذباتی اس لیے ہوتی ہوں کہ میں وہ عدالتوں میں جھوٹ سنتی ہوں جو جھوٹی شہادتیں پولیس والوں سے دلوائی جا رہی ہیں عدالت میں وہ سب سنتی ہوں, میں وہ سب دیکھتی ہوں. جی کہ مہربانو صاحبہ, منیب فاروق صاحب, کھیلداس کوہستانی صاحب, آپ تینوں شخصیات کا بڑھیا. انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی ہے, ادروائز ہم گفتگو کو جاری رکھتے. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.